नाज़रीन, दो चीजें इस वक्त पैरेलल हो रही हैं। एक तरफ गजा के मुज़ाकरात हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो ईरान के खिलाफ जंग की तैयारी हो रही है, और ईरान के अंदर जो है वो इस जंग की तैयारी की जा रही है इजराइल और अमेरिका का सामना करने के लिए, और दोनों चीजें मुतजाद हैं। यानी अगर यहां पर जंग होगी तो सीज फायर कैसे होगा, और अगर सीज फायर होने जा रहा है तो फिर जंग कैसे होगी। तो इसीलिए ये सूरत हाल जब वो काफी नाजुक है, और इस सारी सूरत हाल को जब वो रेजिस्टेंस बड़ा वाइजली देख रही है और बड़ा कॉशियसली आगे मूव कर रही है, बड़ा आप कह लें कि संभल के और फूंक फूंक के जब वो आगे कदम रख रही है, क्योंकि ट्रस्ट जो है वो किसी के साथ किसी के ऊपर नहीं किया जा सकता है। और आप बात किससे कर रहे हैं? अमेरिका से। बात किससे कर रहे हैं? इजराइल से, जिनकी एक हिस्ट्री है एग्रीमेंट्स को वायलेट करने की। तो इसमें जब वो ट्रस्ट है वो किस तरह से किया जा सकता है, इसलिए रेजिस्टेंस जब वो बड़ा एहतियात के साथ आगे बढ़ रही है। अच्छा, अब आप देखिए कि रेजिस्टेंस जो है वो इस प्लेनेट की सबसे बड़ी रेजिस्टेंस फोर्स बनकर सामने आई है। यानी मॉडर्न हिस्ट्री में इस सतह की रेजिस्टेंस इस वक्त दुनिया में कहीं नहीं हो रही। और आप देखिए कि रेजिस्टेंस ने किस किस को शिकस्त दी है। उसने नेटो को शिकस्त दी है, उसने यूरोप को, यूरोपीय यूनियन को, उसने अमेरिका को, उसने मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स भी इसमें पूरी तरह से शामिल थी हमास को डिफीट करने के लिए। तो ये सारी दुनिया की बड़ी ताकतें जब वो फेल हुई हैं और रेजिस्टेंस इन सब के खिलाफ जब वो कामयाब हुई है, तो वो प्लेनेट अर्थ की इस वक्त सबसे बड़ी फोर्स बनकर सामने आई है एज अ रेजिस्टेंस। इसलिए जो उसको कॉन्फिडेंस है वो निगोशिएशन टेबल के ऊपर आपको नजर आ रहा है। ग्राउंड पर हारे हुए कभी टेबल पर, और वो छोटा सा ग्रुप है, ठीक है ना, अगर वो ग्राउंड पर भी हार चुका होता तो उसको टेबल पर जब वो किसने बिठाना था, फिर तो ये आपस में बैठकर हिस्से बखरे करते ना कि तुम्हें ये इतना हिस्सा आएगा, तुम्हें इतना हिस्सा आएगा। हमास के साथ तो निगोशिएशन होने ही नहीं थे, तो उसका निगोशिएशन में शामिल होना ये इनकी डिफीट है। और इसलिए हमास जो भी कर रही है अपनी डिमांड्स के मुताबिक, देखे ना, अब वो हमास से चाहते हैं कि वो वेपन जब वो सरेंडर कर दे तो फिर क्या रहेगा फलस्तीनियों के पास? फिर फलस्तीन मतलब वो तो इनके रहमो करम पर होगा, तो ये कभी भी नहीं होगा। इसलिए या अमेरिका को पीछे हटना है, या फिर जो है वो ये जंग जब इसी तरह से जारी रहेगी। और इस वक्त अमेरिका में ये शदीद कंसर्न पाया जा रहा है कि इजराइल किस तरह से एक लायबिलिटी बन रहा है, और जिस तरह से वो आइसोलेट हो रहा है, जिस तरह से वो पराया स्टेट बन गया है दुनिया में, तो अमेरिका में इस बात का शदीद कंसर्न है। और जो ताज़ा तरीन नाज़रीन डेवलपमेंट्स हैं ये इस बात को तो कंफर्म कर रही हैं कि अमेरिका जो है वो ज्यादा देर तक इजराइल के साथ अकेला खड़ा नहीं हो सकता। इजराइल की जो सपोर्ट है वो कलेक्टिव वेस्ट से आती रही है। माजी में भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि अकेला अमेरिका जो वो इजराइल के साथ खड़ा हो, बल्कि ये कलेक्टिव वेस्ट होता था जिसको अमेरिका लीड कर रहा था। तो यहां पर जब कलेक्टिव वेस्ट नहीं है तो अकेला अमेरिका ज्यादा देर इजराइल के साथ खड़ा नहीं हो सकता। ये बात तो ताजा तरीन जो डेवलपमेंट्स है उसने कंफर्म कर दिया। और उधर जो मेजर अरब और ओआईसी नेशंस ने हमास की सपोर्ट की है, ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इनकी तो हमास के लिए कोई सपोर्ट नहीं थी। अब इन्होंने हमास की डिमांड्स की सपोर्ट की है, इजराइल के विड्रॉल की इन्होंने सपोर्ट कर दी है। और उसमें जो पीस बोर्ड बनना था और जो बाकियों ने आकर उसको कंट्रोल करना था उसकी मुखालफत की, और हमास की डिमांड के मुताबिक इन्होंने कहा है कि वहां पर फलस्तीनी अथॉरिटी जब वहां पर होनी चाहिए। और अभी ये भी चीज डिस्कस हो रही है कि गजा के साथ साथ वेस्ट बैंक के अंदर भी अरब और इस्लामिक फौजें जब डिप्लॉय की जाए, कितनी बड़ी ये जिल्लत इजराइल के लिए होने जा रही है। और ये इस एंटिटी का एंड होगा, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। डिफीट भी नहीं होगी, ये एंड होगा। क्योंकि अगर वेस्ट बैंक के अंदर भी फौजें डिप्लॉय हो गई तो इजराइल ने शुरू जंग किस लिए की थी और जा किस तरफ रही है। तो ये तमाम सूरत हाल जब आपके सामने रखेंगे। और अगर हम ईरान की हेडलाइंस आपके सामने रखें तो ईरान की आर्मी तैयार है, लेकिन ईरान की नेवी भी तैयार है। और इस बार लग रहा है कि शायद खलीज फारिस के अंदर कोई बड़ी बैटल छिड़ सकती है, क्योंकि जो अमेरिकन वॉरशिप्स हैं, अमेरिकन जो बेड़े हैं, वो खलीज फारिस में दाखिल भी हो रहे हैं और खलीज फारिस की तरफ आ भी रहे हैं। तो वहां पर जो ईरानियन नेवी है वो पूरी तरह से तैयार बैठी है। और इसमें सबसे जो एक खतरनाक पहलू है वो जो यानी अमेरिकन बेसेस गल्फ में हैं, अगर उन पर हमला होता है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। क्योंकि अमेरिका हमला करेगा तो ईरान ने जवाबी अटैक तो करना है। और इसमें ईरान देख रहा है कि ये जो कतर के साथ अचानक अमेरिका ने मुआहिदा कर लिया है, इसका असल मकसद क्या है। यानी अमेरिका कहता है अगर कतर पर अटैक हुआ तो फिर हम जवाबी अटैक करेंगे, ठीक है। तो क्या इजराइल पर अमेरिका जवाबी अटैक करेगा? जो जाहिर है नहीं करेगा, तो फिर किस पर करेगा? तो इसको वाज़ेह तौर पर इस तरह से देखा जा रहा है कि ये तो एक नया ट्रैप है। यानी अगर अमेरिकन बेसिस पर हमला होता है तो अमेरिका कहेगा ये कतर पर हमला है, और चूंकि कतर पर हमले
کی گارنٹی ہم نے لی ہوئی ہے، اس لیے ہم ایران پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ قطر کی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں۔ تو یہ بڑا ہی ایک ڈینجرس ٹریپ ہے اور ایران اس کو جب وہ دیکھ رہا ہے۔ ان دا ایونٹ آف اینی مس ہیپ نیوی ول ریسپونڈ ود آل مائٹ، پوری طاقت کے ساتھ ہم اٹیک کریں گے۔ جو IRGC چیف ہیں انہوں نے نیوی کی جو بیسز ہیں گلف کے اندر ایران کی، اس کا جب دورہ کیا ہے، انسپیکٹ کیا انہوں نے بہت سارے نیول یونٹس کو سچویٹڈ ایٹ دا گلف بیسز، وہ جو ان کے کچھ جزیرے بھی ہیں گلف کے اندر، اسیس کیا ان کی جو پریپیئرنس ہے اس کو، ٹو دا آپریشنل یونٹس اسٹیشن آن دا آئیلینڈ، یہ بڑے امپورٹنٹ آئیلینڈز ہیں اور یہ کس لیے ہیں؟ اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، یہ آئیلینڈ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور UAE کے ساتھ اس میں کچھ تنازع بھی ہے، UAE کہتا ہے یہ ہمارے ہیں، یہ اس وقت جب وہ ایران کی یہاں پر بھی بیسز ہیں اور نیوی وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ سو وہاں کا دورہ IRGC چیف نے کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جس طرح سے 12 ڈے وار کے اندر ایرانین آرمی نے اسرائیل کو گھٹنوں پر لے کر آیا، تو اگر یہاں پر خلیج فارس میں جنگ چھڑتی ہے تو ایران کی جو نیوی ہے وہ بھی اب اپنی کیپیبلٹی جب دکھائے گی اور اپنی پوری مائٹ کے ساتھ جب وہ جواب دے گی، اور مورال جو ہے وہ اس وقت ہائی ہے، اور پرفاؤنڈ فیتھ ایز اے کی اسٹرینتھ دیٹ انٹیمیڈیٹ اسرائیل، جو ہمارا فیتھ ہے، جو ہمارا بلیف ہے، وہ اس سے اسرائیل جب بہت ڈرتا ہے، اس جذبے سے جب اسرائیل بہت زیادہ ڈرتا ہے، اور اوورسا کیا جا رہا ہے وہاں پر جو اسرائیلی وارشپس آ رہے ہیں اور اسرائیلی کریئر آ رہے ہیں ریجن کی طرف، اور خلیج فارس کے اندر وہاں پر یہ سارا مانیٹر کیا جا رہا ہے، ایران اس کو مانیٹر کر رہا ہے۔ This comes amid rising tensions in the region as the United States ups its military build-up in countries neighboring Iran. دیکھیں نا، ادھر مذاکرات ہو رہے ہیں، امن، نوبیل پیس پرائز، ادھر وہ نیوی اپنی فوجیں جب ڈپلائے کر رہے ہیں، نیوی ڈپلائے کر رہے ہیں، آئل ٹینکرز، B-2 بمبرز، فائٹر جیٹس، یہ سارے وہ ڈپلائے کر رہے ہیں۔ جنرل افیمز ایرانز پریپیئرنس ان فیس آف US۔ اب یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایران کے پرسپیکٹو سے یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے قطر کہ اچانک، دیکھیں اچانک امریکہ نے قطر کے ساتھ ایگریمنٹ یہ سائن کیا، حالانکہ حملہ بھی خود ہی کروایا، تو اب اس ایگریمنٹ میں لکھا ہے کہ قطر پر حملہ ہوگا تو ہم جواب دیں گے، تو اسرائیل کو کیا جواب دے گا امریکہ؟ تو بتائیے نا، یہ معاہدہ کس کے خلاف کیا گیا ہے، کس کے خلاف یہ یوز ہو سکتا ہے؟ تو ایران اس کو اس انداز میں دیکھ رہا ہے کہ اس ایگریمنٹ نے قطر کو ٹرانسفارم کیا ہے انٹو اے فارورڈ آپریٹنگ پلیٹ فارم فار دا US، کہ اس کے کندھے کے اوپر رکھ کر بندوق جب چلائی جا سکتی ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے یہ تو قطر کی لڑائی ہے، اور قطر سے پیسے بھی مانگے جا سکتے ہیں اس لڑائی کے۔ ایکسٹینڈنگ اٹس سیکورٹی پیرامیٹر ان دا ہارٹ آف دا گلف، بالکل گلف کے ہارٹ کے اندر آ کر اپنی اس کو بڑھانا، اپنی ملٹرائزیشن کو جو ہے وہ بڑھانا، آن دا نیم آف پروٹیکشن، ٹھیک ہے نا، آن دا نیم آف پروٹیکشن یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور ایرانین آفیشل سی دس ایز اے پروٹیکس، ایک جواز بنا کر ایکسپینڈ کرنا اپنی ملٹری پریزنس کو اس ایگریمنٹ کے تحت، کہ ہم تو دفاع کے لیے جب آ رہے ہیں، ہم تو پروٹیکٹ کرنے کے، جب پروٹیکشن کا وقت تھا تب تو پروٹیکٹ کیا نہیں، اب یہ کس کے خلاف جب پروٹیکٹ کرنا ہے؟ یعنی ایران کیا قطر کے اوپر اٹیک کرے گا؟ اب ذرا آج تک تو اس نے کیا نہیں بھائی، 45 سال سے وہ یہی نیریٹو لے کر بیٹھے ہوئے نا، تو قطر پر تو اسرائیل نے حملہ کیا، ایران نے تو نہیں کیا، کسی بھی خلیجی ریاست کے اوپر نہیں کیا۔ تو اب اس کو جو یہ میں آپ کو بتا دوں، اس سے خوفناک اور خطرناک کوئی چیز نہیں ہے یہ جو ٹریپ یہاں پر تیار کیا جا رہا ہے ایک دوسرے کو آپس میں لڑوانے کے لیے، اس سے خوفناک بات کوئی ہو نہیں سکتی۔ تو انڈر دا گائز آف پروٹیکٹنگ الائز، یہ جواز کہ ہم تو اپنے اتحادیوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اس کے جو نیوی وہ ڈپلائے کر رہے ہیں، اپنی فوج بھی یہاں پر مزید بڑھا رہے ہیں۔ بلرنگ دا لائن بٹوین ڈیفینس اینڈ اگریشن، تو ایک سسٹمیٹیکلی اگریشن اور ڈیفینس کو جو ہے وہ اس لائن کو وہ بلر کر رہے ہیں، یعنی ایک ٹرم استعمال ہو رہی ہے، یعنی امریکہ ایران پر حملہ کرے گا تو کیا ایران کے پاس جواز نہیں ہے واپس امریکہ پر اٹیک کرنے کا؟ تو امریکن بیسز پر اٹیک کیا جائے گا نا، اور وہ بیسز جو لیز پر ہیں، وہ لینڈ جس پر امریکن بیسز ہے وہ لیز پر ہیں، یعنی وہ امریکن ٹیریٹری ہے۔ تو اگر صرف امریکن بیسز کو ہٹ کیا جاتا ہے جواب میں، اگریشن کے جواب میں، تو یہ ڈیفینس کیسے ہو گیا؟ بھئی امریکہ نے پہلے اٹیک کیا نا، تو جواب میں اب ایران چپ کر کے بیٹھا رہے کہ اچھا یہ قطر میں بیسز ہیں، تو یہ تو خلیجی ریاستوں کو پریشر ڈالنا چاہیے امریکہ کے اوپر کہ وہ ایران کے اوپر حملہ نہ کرے، بجائے کہ وہ ایران کو دیکھیں۔ یہی تو امریکن ٹریپ ہے کہ یہ سارے بھی، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ عرب کنٹریز اور OIC ممبر یہ سارے جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ ایران نے حملہ کر دیا،
ایران نے مسلم ملک پر جب حملہ کر دیا، یہ بیانیہ ان 24 گھنٹوں میں چلا تھا، پھر دم توڑ گیا، سارا وہ سیز فائر چکے ہو گیا، وگرنہ اسی بیانیہ یہ دوبارہ سے اسرائیل اور امریکہ اس کو لے کر آئیں گے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، اور مڈل ایسٹ کے لیے اس سے زیادہ خوفناک بات کوئی ہو نہیں سکتی. اینالسٹ ان تہران آرگیو کر رہے ہیں کہ اس پیکٹ کا جو ٹائم ہے یہ بہت ہی معنی خیز ہے، اور چونکہ ایران پر جنگ کی تیاری ہو رہی ہے اور ریجنل ٹینشنز یہ بڑھ رہی ہیں، اور یو ایس انٹینڈ ٹو کنسالیڈیٹ اینڈ کنٹین ایران. دس از اے پروف کہ جو امریکن پالیسی ہے گلف میں یہ ملٹرائزیشن کی ہے رادر دین ڈپلومیسی کے. معاملات کو حل کرنے کی بجائے پروٹیکشن کا جواز بنا کر یہاں پر اپنا ملٹری کنٹرول زیادہ مسلط کرنا، یہ اصل پالیسی ہے. سو اس کے بارے میں بہت احتیاط کرنی ہوگی، اور اس سے واضح ہے کہ ان ملکوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں ہے، تو ان کو آپس میں ٹرسٹ بڑھانے کی ضرورت ہے. مڈل ایسٹ کے ممالک کو ایک دوسرے پر ٹرسٹ بڑھانے کی ضرورت ہے، وگرنہ سڈن کوئی بھی ایونٹ جو ہے وہ ان کی آپس میں کوئی بڑی دشمنی جو ہے وہ شروع کر سکتا ہے. اسی درمیان جو سیز فائر پرپوزل ہے اس پر کیا ڈیولپمنٹس ہے اور آگے کیا ہو رہا ہے. ٹرمپ کی کچھ سٹیٹمنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ٹرمپ کے مطابق جو ہے اسی ویک کے اندر جو ساری ڈیٹیلز ہیں وہ فائنلائز ہو جائیں گی، اور اس نے کہا ہے کہ حماس کے ساتھ جو ٹاکس ہیں ویری سکسیسفل ہیں اور بڑی ریپڈ سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں. بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں اچانک حماس کی، اور اسی چیز نے بہت شک میں ڈال دیا ہے کہ یہ اچانک ٹرمپ اسرائیل کے خلاف اتنا کیوں ہو گیا ہے، اور اتنی اچانک حماس کی تعریفیں، یہ سمجھ نہیں آ رہی. اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسی ویک جو ہے، یعنی ہو سکتا ہے اگلے 1-2 دنوں کے اندر جو ساری ڈیٹیلز ہیں وہ کلیریفائی کر لی جائیں گی. اینڈ فرسٹ فیز از شیڈیولڈ ٹو کمپلیٹ دس ویک. اور اسی ویک میں جو پہلا فیز ہے یعنی قیدیوں کی رہائی کا وہ کمپلیٹ ہو بھی جائے گا، اور ڈیٹیلز بھی کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے وہ بھی سارا فائنل ہو جائے گا. جو حماس کو کلیریفیکیشن چاہیے وہ سارا فائنل اسی میں ہو جائے گا. اس کی امپلیمنٹیشن بھی اسی ویک میں شروع ہو جائے گی، یعنی اگلے 24, 48, 72 گھنٹوں کے اندر. ٹرمپ سیز اسرائیل ہیز ایگریڈ ٹو دا انیشل withdrawal line in Gaza. پہلا withdrawal کے اوپر اسرائیل ایگری ہو گیا اکارڈنگ ٹو ٹرمپ. اچھا، اب یہاں پر جو سٹکنگ پوائنٹ ہے نا، جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل مکمل وڈرا کرے گا یا نہیں کرے گا. یہ اصل بات ہے. حماس کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے، اور اگر اسرائیل مکمل وڈرا کرتا ہے تو یہ اس سے بڑی اس کی ذلت ہمیں شکست ہو نہیں سکتی ہے. دوسرا، یہاں پر یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل فورس آئے گی جس میں عرب OIC ملکوں کی فوجیں شامل ہوں گی، تو اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا. تو مصر نے کہا ہے کہ اس کا مینڈیٹ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے ذریعے ڈیفائن ہونا چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ بات، ویسٹ بینک کے اندر بھی فلسطینیوں کے اس دفاع کے لیے جو ہے، اسرائیل سے پروٹیکشن کے لیے ویسٹ بینک کے اندر بھی فوجیں ڈپلائی کی جائیں. عرب اور اسلامک فوجیں ویسٹ بینک کے اندر، یروشلم کے اندر. اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ دس وڈ بی دا اینڈ. اگر یہ غزہ میں ویسٹ بینک میں فوجیں ڈپلائی ہو گئی، اسرائیل اس کے بعد بچنے والا نہیں ہے. یہ نہیں کہ ان فوجوں نے جا کر اٹیک کرنا ہے. اس شکست کے بعد وہ کولیپس ہو جائے گا. اس شکست کے بعد جنگ شروع کہاں سے ہوئی تھی اور جا کس طرف رہی ہے. ایون میں تو کہوں گا کہ اس پاسبلٹی کو ڈسکس کرنا یہ بھی ایک شکست کی علامت ہی ہے. بھائی یہ پاسبلٹی تو ایگزسٹ کر رہی ہے نا، اس کا مطلب کہ اسرائیل اپنے ڈکلیئرڈ گولز اچیو نہیں کر سکا، وغیرہ یہ پاسبلٹی ایگزسٹ نہ کرتی. اگر غزہ اور ویسٹ بینک پر وہ مکمل قبضہ کر لیتے اور ریزسٹنس کو شکست دے دیتے تو یہ تو پاسبلٹی نہیں رہنی تھی. اس کا مطلب پاسبلٹی تو ہے. تو یہ ایک تاریخی ہوگا، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. ایجپشین فارن منسٹر سجیسٹ غزہ کی جو اسٹیبلائزیشن فورس ہے should have UN defined mandate. اس کی کلیئر اس کا مینڈیٹ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کرے گی، اس کے پاس کیا اتھارٹی ہوگی. اور انہوں نے کہا، کافی لمبی چوڑی باتیں لیکن آخری ہیڈ لائن، also said the force should be deployed in the occupied West Bank. ویسٹ بینک کے اندر بھی یہ فورس جو ہے وہ ڈپلائی ہونی چاہیے. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس وقت اسرائیل کے خلاف جا رہی ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس اینٹی کا فال کرنا یہ ماڈرن ہسٹری کا سب سے بڑا ایونٹ ہوگا. اور اگر یہ اینٹی فال کر جاتی ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر کس طرح سے امن آئے گا، سکون آئے گا، شانتی آئے گی اور خوشحالی آئے گی. یہ جو تباہی ہے، یہ جو اتنے معصوم لوگ مارے گئے ہیں اور مارے جا رہے ہیں اور ہر طرف آپ کو ڈسٹرکشن نظر آ رہی ہے، اس ایول کے جانے کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر خوشحالی ہوگا، امن ہوگا، سکون ہوگا، شانتی ہوگا، اور بہت بہت یعنی ایک اچھا اثر جو ہے سب کے اوپر پڑے گا. اور یہ سب سارا کچھ جو ہے وہ اس اینٹی کی وجہ سے ہے. تو یہ ماڈرن ہسٹری کا معمولی ایونٹ نہیں ہونے جا رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ اسرائیل بھی وہ تو آلریڈی اپنی ایکسٹریم فورس استعمال کر چکا ہے، تو اس لیے وہ کسی بھی چیز سے دریغ نہیں کرے گا. وہ ایٹم بم چلانے سے بھی دریغ نہیں کرے گا. لیکن چلائے گا کس پر؟ ابھی تک تو کوئی ریاست اس کے ساتھ براہ راست لڑی نہیں ہے.
تو غزہ کے اوپر ایٹم بم جب جا کر چلانا ہے. اچھا OIC جو نیشنز ہیں انہوں نے جو سٹانس لیا OIC اور عرب نیشنز نے، انہوں نے کہا کوئی ٹونی بلیئر بھی نہیں ہوگا، کوئی ٹونی بلیئر نہیں ہوگا، صرف فلسطینی ہوں گے. اور یہ اتنا بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ یہ تو وہی کنٹریز ہیں جو امریکہ کو 1 سال کا ٹائم دے رہے تھے کہ حماس کو ڈیفیٹ کرو، اب یہ حماس کی تمام ڈیمانڈز کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے. دیکھیں کیونکہ یہ ملک حماس کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے تھے، یہی چیز تو امریکہ کو الاؤ کر رہی تھی اور اسرائیل کو. تو اب جب یہ کھڑے ہو گئے ہیں، مکمل طور پر نہیں، ناٹ ان آئیڈیل وے بٹ سم ہاؤ، تو امریکہ دیکھ رہا ہے نا کہ بھئی یہ تو حماس کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. تو اور حماس مطلب فلسطین کے ساتھ، حماس مطلب کیا کوئی کہاں سے آئی ہے؟ بھئی وہ فلسطینی جماعت ہے نا، ریزسٹنس ہے. اور یہ فلسطینی ریزسٹنس ہی ہے جس نے فلسطین کے مقدمے کو سب سے بڑا عالمی مقدمہ جو ہے وہ بنا دیا ہے. تو انہوں نے کہا کوئی ٹونی بلیئر نہیں ہوگا، کوئی صرف فلسطینی ہوں گے اور اسرائیلی فوج یہاں سے وڈرا کرے گی. اور حماس نے اس کو ویلکم کیا ہے. حماس آفیشلز ویلکم عرب اینڈ مسلم میجورٹی کنٹریز بیکنگ. اور ساتھ حماس نے کہا ہے ہمیں عرب اور اسلامی دنیا سے مزید سپورٹ کی ضرورت ہے فلسطینی ریاست قائم کرنے کے لیے جس کا یروشلم کیپٹل ہوگا. وی لک فارورڈ ٹو فردر عرب اینڈ اسلامک سپورٹ ان آرڈر ٹو اسٹاپ دا اگریشن اینڈ جینوسائڈ بینگ انفلکٹڈ آن آور پیپل. یہ سارا جو ہے یہ لیڈ کر رہا ہے ٹو اینڈ آف دا آکوپیشن کے خاتمے کی طرف یہ لیڈ کر رہا ہے. اور یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ فلسطینیوں کو اب ان کی ریاست دے دینی چاہیے ٹو اسٹیبلش دیئر انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ود یروشلم ایز اٹس کیپٹل، جس کا دارالحکومت جب وہ یروشلم ہوگا. تو اس طرح یہ ساری چیزیں اسرائیل کے مطابق تو نہیں ہو رہی ہیں. اچھا ٹرمپ کے ابھی بھی جو اقدامات ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل اسرائیل کے خلاف ہو گیا. ظاہری طور پہ تو وہ اسرائیل کی بات اس وقت نہیں سن رہا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ یہ بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بالکل جب اسرائیل کے خلاف ہو گیا ان ریالٹی. لیکن ایک بات واضح ہے کہ امریکہ کے اندر جتنا کنسرن پایا جا رہا ہے، جتنا اسرائیل آئسولیٹ ہو گیا ہے، بڑا مشکل ہوگا امریکہ کے لیے مزید ایک زیادہ لمبا عرصہ اسرائیل کے ساتھ جب وہ کھڑا ہونا. اور ٹرمپ کتنی دیر جو ہے وہ اس کو صرف مطلب ایک سمبولک رکھے گا، آخر وہ کتنی دیر جو ہے وہ فول بنا سکتا ہے. اب آپ دیکھیے جو US لا میکرز ہیں وہ فلوٹیلا کی سپورٹ میں سامنے آ گئے ہیں. US لا میکرز کال فار ریلیز آف ڈیٹینڈ امریکن فلوٹیلا ایکٹیوسٹ. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو امریکن ایمبیسڈر وہاں پر بیٹھا ہوا یہ کیا کر رہا ہے، چونکہ اس میں امریکن شہری بھی اب خبر آ رہی ہے کہ وہ بھی اس میں ڈیٹین اسرائیل نے کر لیے ہیں. اب ذرا سوچیں، امریکن نیشنل، یورپین نیشنل، وہ اسرائیل جب ڈیٹین کر کے بیٹھا ہوا ہے. اور یورپ کے لیے بڑی انسلٹ کی بات ہے، بڑی انسلٹ کی بات ہے. اب وہ گریٹا تھنڈربرگ والا معاملہ جو ہے وہ بہت سیریس ہو گیا ہے اور اس پر بہت ریزینٹمنٹ ہے یورپ میں، اور سینکشنز کی بات جب وہ چل رہی ہے. اور اگلی بات سنیے، گریٹا جو ہے اس کو اب پوری دنیا میں یہ موومنٹ چل گئی ہے کہ اس کو نوبیل پیس پرائز ملنا چاہیے. یعنی آپ ذرا سوچیں، ٹرمپ یہ سارا کر رہا ہے نوبیل پیس پرائز لینے کے لیے، اور دنیا نے موومنٹ چلانا شروع کر دیا کہ گریٹا کو نوبیل پیس پرائز ملنا چاہیے. سوچیے اگر گریٹا کو مل گیا تو پھر کیا ہوگا. اور گریٹا کے ساتھ ٹارچر ہوا ہے، اور گریٹا کے ساتھ ٹرمپ کی ایک پھڈا بھی ہے، کیونکہ ٹرمپ گریٹا کو بالکل پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، بہت اس کو ناپسند کرتا ہے. تو اس کو اگر مل گیا تو پھر کیا ہوگا. اور اس وقت آپ یورپ میں دیکھیں بہت زیادہ وہاں پر ریزنٹمنٹ ہے. ڈریگڈ بائی ہیئر پریڈڈ ان اسرائیلی فلیگ. آئی وٹنس جو ہے انہوں نے بتایا ہے، اسرائیل نے ڈینائی کیا، وہ سارے ثبوت سامنے آ رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے ابیوز کیا، ٹارچر کیا گریٹا کو. ملٹیپل یورپین گورنمنٹس آر ٹیکنگ ایکشن اگینسٹ اسرائیل ان ریسپانس ٹو دا ایلیگیشنز آف مس ٹریٹمنٹ اینڈ ٹارچر آف گریٹا اینڈ ادر ایکٹیوسٹ ڈیٹینڈ ڈیورنگ اے غازہ ایڈ فلوٹیلا. مجھے بتائیے کہ یورپین جو ہے وہ دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں، رشیا اور چائنا کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ ان کے نیشنلز کے ساتھ اس طرح سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. اور یورپین گورنمنٹس اپنے لوگوں کو کیا میسج دے رہی ہیں کہ پہلے تو چلو اسرائیل فلسطینیوں کے اوپر مظالم کر رہا تھا، اس پر یہ خاموش بیٹھے تھے، اب اسرائیل جب ان کے نیشنلز کے اوپر یہ زیادتی کر رہا ہے اس پر بھی یہ خاموش بیٹھے رہیں گے. تو یہ یورپین نمائندہ گورنمنٹس ہیں یا اسرائیل نمائندہ گورنمنٹس ہیں؟ تو یہ تو بہت بڑا کرائسس ہے. اور یہ دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہیں. تو یورپ میں اس وقت بہت بڑے بڑے مظاہرے اسی معاملے کے اوپر ہو رہے ہیں، اس مس ٹریٹمنٹ کے اوپر جو گریٹا اور باقیوں کے ساتھ ہوا ہے. بہت بڑے بڑے مظاہرے جب یورپ میں ہو رہے ہیں اور بہت ساری گورنمنٹ جو وہ سینکشنز اس وقت ڈسکس کر رہی ہیں. اب ان کے اپنے شہری ہیں نا، ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے. اور بین گور جب ان کو نیچے بٹھا کر کہہ رہا ہے یہ دہشت گرد ہیں، یورپین نیشنلز کو کہہ رہا ہے، اور یورپین پارلیمنٹیرینز ہیں اس میں، ان کو کہہ رہا ہے یہ دہشت گرد ہے. مطلب حد ہوتی ہے کوئی. تو اس طوفان کے سامنے یورپین گورنمنٹس بھی ٹک نہیں سکتے. خود یورپ آلریڈی اپنے کرائسس میں گھرا ہوا ہے. آخری خبر آپ فرانس سے دیکھیے،
فرانس کے جو پرائم منسٹر ہیں ریزائنز آورز آفٹر کیبنٹ انویلڈ. اب فرانس میں جو اکنامک کرائسس ہے, جو قرضہ اتنا چڑھ گیا ہے, اکنامک کرائسس ہے, اس کی وجہ سے پولیٹیکل کرائسس جو وہ پیدا ہو گیا. اور ابھی یہ کچھ چند مہینوں کے اندر یہ دوسرا یا تیسرا وزیر اعظم ہے جو ریزائن کرنا پڑا ہے. یہ اس کی حکومت صرف 14 گھنٹے رہی ہے, اس نے ابھی اپنی کیبنٹ فائنل کی ہے اور ساتھ اس کو ریزائن کرنا پڑ گیا. فرانس جیسا ملک, اس کا وزیر اعظم صرف 14 گھنٹے رہا ہے. مطلب یہ تو بالکل بوائلنگ پوائنٹ ہے نا فرانس کے اندر, اس سطح کا پولیٹیکل کرائسس, اس سطح کا. تو تھرڈ ورلڈ کے سب سے بڑے کرائسس زدہ ملکوں میں بھی ایسا کرائسس نہیں ہے جو آج فرانس جو ہے فیس کر رہا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ مائگریشن, اکانومی, یہ سارے ایشوز ہیں. تو اس کے اوپر اب یوکرین کی جنگ اور اس کے اوپر مڈل ایسٹ کی جنگ, وہاں سے مزید مائگریشن. تو دیکھیے آخری بات یہ ہے کہ اسرائیل کو کس نے قائم کیا؟ ایک کولیکٹیو اور ویلدی, دولت مند, طاقتور کولیکٹیو ویسٹ نے. آج نہ وہ ویلدی ہے, نہ وہ سب سے ریچسٹ ہے. آج وہ دولت آپ کو بیجنگ میں نظر آئے گی, وہ آپ کو چائنا میں, ہانگ کانگ میں نظر آئے گی, وہ آپ کو کہیں نہ کہیں نیو دہلی میں نظر آئے گی, وہ آپ کو کہیں برکس میں جو ہے وہ نظر آئے گی. تو وہ جو دنیا میں صرف ایک ہی ویلدی بلاک ہوا کرتا تھا ویسٹ, وہ اب نہیں ہے. وہ ویلتھ جو ہے وہ اب ٹرانسفر ہو رہی ہے باقی نیشنز کی طرف, اور یورپ اپنے شدید ترین بحران ان کا شکار ہو رہا ہے. کتنی دیر وہ اسرائیل کی اس لائبلٹی کو مزید جب وہ چلا کے رکھیں گے؟ یہ پاسبل نہیں ہے. اور جب خود لوگ کھڑے ہو گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ کون سے ہماری نمائندہ گورنمنٹس ہیں جو ہمارے لوگوں کے اوپر اسرائیل ٹارچر کر رہے ہیں اور آپ ان کو بچا نہیں رہے, تو پھر ان گورنمنٹس کو وہی ریپلیس کر لیں گے نا, اس جو صحیح معنوں میں صحیح ایکشن جب لے سکیں. جو یورپین فرسٹ کا نعرہ پھر یہاں پہ بھی لگے گا, اور وہاں پر جو ٹرمپ کا امریکہ فرسٹ کا نعرہ بہت زیادہ چیلنج ہو رہا ہے, اس لیے ٹرمپ کو یہ سارے معاملات کرنا پڑ رہے ہیں. تو یہ چل نہیں, یہ لائبلٹی جو آن گراؤنڈ ڈیفیٹ ہو چکا ہے. دیکھیں اسرائیل کو آن گراؤنڈ ڈیفیٹ ہو چکا ہے, تو اب یہ کہتا ہے کہ یہ ٹیبل پر اس کی شرائط مانی جائیں, یہ مانی نہیں جا سکتی ہیں. اس لیے یا امریکہ کو پیچھے ہٹنا ہے یا اسرائیل اسی طرح جاری رکھے, اور اس کے ساتھ پھر جو ہوگی سو دنیا دیکھے گی. یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کی, آپ نے رائے ضرور کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.